अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, वेलकम। बज़्म ख़वातीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपकी होस्ट शाइस्ता रशीद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमें अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद किया होगा। नाज़रीन, हेल्थ इज़ वेल्थ और इस चीज़ में कितनी सच्चाई है बखूबी हम सब जानते हैं, जो कि आज इस प्रोग्राम का टॉपिक भी रहने वाला है, वुमेन्स हेल्थ, एसेंशियल न्यूट्रिशन एंड डाइटरी गाइडलाइंस। आज के हमारे मेहमान जो आज के प्रोग्राम को इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हमारे साथ आज के मेहमान ये है डॉक्टर शहनाज टेंग, जो कि एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है, और इनके साथ है सीना खुर्शीद, जो कि एक डाइटिशियन है। आप दोनों का अब वार्म वेलकम आज के हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब हम वुमेन हेल्थ की बात करेंगे, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप ए वुमेन हेल्दी? पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले हम शाइस्ता जी ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ गुड हेल्थ। WHO के मुताबिक गुड हेल्थ इज़ नॉट merely the absence of disease, but it means complete physical, mental, psychological, social and surprisingly spiritual health also. मैं आपको बता दूं कि औरत की जो ज़िंदगी है उसमें तगीर और तब्दील लाजिम व मलजूम है। आप देखिए, आप मुशाहिदा करेंगे और आप खुद भी समझती हैं कि औरत की ज़िंदगी में बहुत मुकाम ऐसे होते हैं जो उसकी ज़िंदगी में जिसको कहेंगे उथल पाथल मचा देते हैं। पहले तो हो गया सन बलूगियत या जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, उसमें जो लड़की के जिस्म के साथ जितनी चेंजेस आती हैं उसमें फिर माहवारी स्टार्ट हो जाती है। ये माहवारी का अपने टाइम पर स्टार्ट होना वो तो ठीक है, मगर अगर ना हो वो भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा हो वो भी प्रॉब्लम है, अगर डिलेड हो वो भी प्रॉब्लम है। तो इसकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। फिर आगे चलकर जब शादी हो जाती है, शादी के बाद प्रेगनेंसी में मतलब औरत की जिस्म के साथ जितनी चेंजेस होती हैं, ये आप समझ लीजिए एक तूफ़ान सा आ जाता है। इस प्रेगनेंसी के भी 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो समाजी एस्पेक्ट है कि भाई ये एक जिम्मेदारी है, सोशल ऑब्लिगेशन है। फिर इसके मजहबी है कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी, एक रहम है, एक नेमत है। और फिर बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, द ट्रूथ इज दैट अ बेबी इज अ पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ द मदर, और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है, उसके रिपरकशंस क्या होते हैं बच्चे पर और माँ के जिस्म पर, कि आगे चलकर डिलीवरी के वक्त जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो ब्लड लॉस होता है, वो बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी, ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर आगे है जब वो लैक्टेशनल पीरियड स्टार्ट होता है, उसको बच्चे को दूध पिलाना, तब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो भी काबिल ज़िक्र है, जिसको हमें आगे देखना है और परखना है। फिर आगे बढ़कर जब मीनोपाज, जब माहवारी बंद हो जाती है, तो उसके रिपरकशंस उसके जिस्म पर क्या है, उसकी हड्डियों पर, उसकी ओवरऑल वेल बीइंग पर, उसके हार्ट हेल्थ पर, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि औरत के जिस्म में कितनी तब्दीलियाँ, कितनी चेंजेस, और उसी के हिसाब से उसकी जो ज़रूरियात हैं, चाहे वो ग़िज़ाई तौर पर हों या मुआलजाती तौर पर हों, वो हमें जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जी मैम, अब जो ये एक औरत की लाइफ में स्टेजेस आ जाती है, डिफरेंट स्टेजेस आ जाती है, मेन का यहाँ पे कितना एक अहम रोल है इस औरत को मेंटली या फिजिकली स्टेबल रखने के लिए, इसकी ओवरऑल वेलबींग, इसका हेल्थ स्टेबल करने के लिए एक मर्द का क्या रोल प्ले होता है यहाँ पे? ये आपने बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया। अब आप देखिए, बलूगियत तक तो वो अपने माँ बाप के घर में रहती है, और उस वक्त मैं गुजारिश करूँगी अपने नाजरीन के साथ भी कि एक ख़ास मौका होता है जहाँ पर लड़की की सेहत चाहे बन सकती है और बिगड़ सकती है, और इसमें दोनों माँ बाप का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसको सिखाना और उसको समझाना कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई बीमारी नहीं है। वरना उम्र भर के लिए जो गलत फहमी उसके दिमाग में रहती है कि ये कोई बीमारी है माहवारी, नो, वी हैव टू बी, पेरेंट्स हैव टू बी फोर्थ राइट
اور ان کو سمجھانا ہے کہ اس میں کیا کیا آپ کے جسم میں چینجز آ جاتی ہیں. یہ ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے ود ہیلتھ ود اسمائل اینڈ دس از سم تھنگ ویری ویری نارمل. یہ کوئی بیماری نہیں ہے. پھر جو شادی کے بعد ہے، دیکھیے شائستہ جی، چاہے ہماری سماجی، چاہے ہماری سوسائٹی ہو، چاہے ہمارا برائے ابلاغ ہو، چاہے ہماری جو گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوں، سارا جو فوکس ہے وہ ہے ماں اور بچہ. ماں اور بچہ بہت اس کی صحت، وہ یہ وغیرہ وغیرہ. مگر باپ کہاں ہے بھائی؟ ڈونٹ یو تھنک یہ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے؟ اگر عورت 9 مہینے بچے کو اپنے جسم میں رکھتی ہے، اس کو اپنے خون سے سینچتی ہے، پھر ڈیلیوری کی بھی ذمہ داریاں ہیں، پھر لیکٹیشن کی، تو ماں کا باپ کا کیا رول ہے؟ یو سی دا کنسپٹ، دس پیراڈائم، دیر ہیز ٹو بی اے پیراڈائم شفٹ ان دا سوسائٹی کہ ونس اے لیڈی از پریگننٹ، اٹس ناٹ اونلی شی ہو از پریگننٹ، اٹ از دا کپل ہو از پریگننٹ. ابھی بھی میں دیکھتی ہوں ہسپتالوں میں یا کلینکس پر، جب بھی کوئی لیڈی آتی ہے، اکثر ہسبینڈ ہوتے ہیں ساتھ، لیکن وہ یا تو باہر بیٹھتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کی ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، یا بھائی اور کبھی دیور بھی ساتھ ہوتا ہے. بھائی اگر یہ عورت پریگننٹ ہے، یہ بچہ آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنی اس عورت کا ہی ہے. آپ کے لیے بہت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہے. کھانا تو خیر الگ ہے، دوائیاں کیا ہے، کیوں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، 9 مہینے کیا خیال رکھنا ہے، دوائی کیسے اس کو دینی، اس کی ذمہ داری اس کو لینی ہے. ڈیلیوری کے وقت کیا ضروریات ہیں، کیا مشکلات ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکٹیشنل پیریڈ میں اگر ماں رات کو بچے کو اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، بھئی آپ کا بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے. اس کے غذا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے آرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر جب مینوپاز شروع ہو جاتا ہے تو جو موڈ چینجز ہوتی ہے، جو اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، ہارٹ ہیلتھ پر، اور اس کی ہڈیوں پر جو برا اثر پڑتا ہے، وہ کیسے ہم محفوظ رکھیں تاکہ جو عورت ہو وہ ہیلدی ہو، صحت مند ہو، تاکہ وہ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کی ذمہ داریاں صحت مندی سے، خوشحالی سے اٹھا سکیں. جی میم یہاں پہ بات کریں گے ہم ہائیجین کے بارے میں. ہائیجین کیسے کوریلیٹ کرتا ہے ایک ویمن کی ہیلتھ کے ساتھ؟ ہائیجین بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ اونلی وومنس ہیلتھ، اٹس فار بوتھ، آئی مین فار میلز اینڈ فیمیلز. خاص کر یہ جو ہائیجین کا کنسپٹ ہے، یہ آپ کو شروعاتی طور پر ہی اپنے بچے کو سکھانا ہے. اس میں سمپل چیزیں آتی ہیں، لائک آپ واش روم جاتے ہیں، واش روم کے بعد آپ کو ہاتھ کیسے صاف کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایسے اٹھا، اس کے بھی تقریباً 10 سٹیپس ہیں. یہ ہاتھ کیسے آپ کو صاف کرنے. پھر مینسٹرول ہائیجین، کہ آپ کو اپنی بچی کو سمجھانا ہے. ڈونٹ تھنک کہ شی از، بچپن سے جب وہ پیدا ہوگی تو اس کو سارا پہلے سے ہی پتا. آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرنے ہیں کہ پیڈ کیسے لگانا ہو، جو کپڑے وپڑے کا جو سسٹم ہے ٹوٹلی بند کرنا ہے، کیونکہ اٹس اے سورس آف انفیکشن وچ کین افیکٹ ہر جینیٹل ہیلتھ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان دا فیوچر. کیسے رکھنا ہے، کیسے کتنی بار چینج کرنا ہے. پھر فوڈ ہائیجین، اٹس اے بگ رول. اور یہ سمجھانا ہے، اس کی ہیلتھ ایجوکیشن اسکول میں ہم لوگ، جیسے ہسٹری ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی، مگر جو ایسی ایجوکیشن آپ لائیں، اپنا جو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہیو گڈ ہائیجین، یہ سبجیکٹ اسکول میں ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ، واٹ آر دا ریکوائرمنٹس. تو یہ اگر آپ نہیں پڑھا رہے ہیں اسکول میں، آپ بچے کو یا اس لڑکی کو یا لڑکے کو آگے زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو ایسنشل ذمہ داری ہیں، ان سے آپ ان کو. صحیح بات ہے میم آپ سے جاننا چاہوں گی، جب ہم بات کرتے ہیں ایک فیمیل باڈی کی اینڈ بات کرتے ہیں نیوٹریشن کی یا پراپر ڈائٹ کی، وائی اٹس سو امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پراپر ڈائٹ، ٹو ہیو اے پراپر نیوٹریشن فار دا فیمیل؟ بیسکلی کیا بات ہے، جو وومن ہے اس کی انرجی ریکوائرمنٹ 2000 کلو کیلریز تک ہوتی ہے، بٹ ہارڈلی وہ فلفل کرتی ہے اس کی 2000 ریکوائرمنٹس. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. ریکوائرمنٹ 2000 کلو کیلریز ہے، وہ ہارڈلی 15 to 1200 کلو کیلریز میں ہے، اور اس پہ میجر سورس ہمارا کاربوہائیڈریٹس ہوتا ہے. نہ ان کی ڈائٹ میں ہمارا جیسے فروٹس ہے بالکل نہیں ہے، کیلشیم ہے، جبکہ وومن کو 20 کے بعد ہی وومن اپنا بون ڈینسٹی ان کی کم ہو جاتی ہے. تو دودھ، کیلشیم جو ہم دودھ بولتے ہیں، اٹس اے مین پارٹ. دودھ، فروٹس،
اس میں ہمارے نیوٹرینٹس ہیں, فروٹس کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے. جیسے کہ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ نے جیسے مجھے بولا ریزن وائی نیوٹریشن از امپورٹنٹ فار, نیوٹریشن از امپورٹنٹ فار بوتھ, ٹھیک ہے, ویدر از مین اور وومین. اب وومین کیا ہے, اس کو سائیکولوجیکل چینجز آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ ایگزیکٹلی, جیسے ہمارا مینسٹرول پہلا اسٹیج آتا ہے مینسٹرول سائیکل, جس کو پہلا بولے مینارک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے ہمارا پریگنینسی, تیسرا بیسٹ فیڈنگ, اینڈ پھر مینوپاز. ان چیزوں, ان سٹیجز میں کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چینجز آ جاتی ہے, ریکوائرمنٹ, ہماری نیوٹریشن ریکوائرمنٹ اپ ہو جاتی ہے. میم بات کریں گے یہاں پہ کہ جب بیسٹ فیڈنگ ہوتی ہے, ایک ماں اپنے شیرخور بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, اس ٹائم پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس ٹائم کیا ایک فیمیل کو ایکسٹرا ڈائٹ لینا پڑتا ہے؟ بالکل, پریگنینسی میں جو آپ کا ڈائٹ ہے, جیسے 2000 کلو, جیسے میں نے آپ کو بولا 2000 کلو کیلریز کا آپ کو ڈائٹ لینا ہی ہے, لیکن پریگنینسی میں کیا ہوتا ہے پلس 350 کلو کیلریز ہو جاتا ہے, اینڈ لیکٹیشن میں اس سے زیادہ ہوتا ہے, پلس 6 منتھس میں کیا ہو جاتا ہے, 6 منتھس میں ہمارا آ جاتا ہے 650 اور ایڈیشن ہو جاتا ہے. آفٹر 6 منتھس کیا ہوتا ہے 520 ہو جاتا ہے. دیٹ مینس نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ایک وومن کہ صحت کو لے کر, وومن ہیلتھ کو, جیسے آپ کا ٹاپک ہے وومن ہیلتھ کو لے کر بہت امپورٹنٹ رول کرتا ہے. لینا ہے ان اے لمیٹڈ کوانٹٹیز, ہمیں ہر بیلنس ڈائٹ, ایسا ہی نہیں ہے چاول, وی آر کشمیری, آفٹر آل ہمیں چاول ہونا ہی چاہیے, بٹ ان اے لمیٹڈ اماؤنٹ. چاول سے پہلے سیلڈ, بیلنس ڈائٹ, جس میں آپ کی ہمارا سیلڈ بھی آئے گا, ہمارے فروٹس بھی آئیں گے, ویجیز بھی آئیں گے, پروٹین انٹیک وہ بھی ہمیں جیسے آپ نے پراپر لینا پڑے گا. ہم بات کریں گے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے بارے میں یا فیمیلز کے بارے میں جو ٹین ایج میں ہے. بالکل بالکل, آج کل دیکھتے ہیں کہ جنک فوڈ زیادہ یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کیا ارلی جو پیریڈس ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, جو اٹس اے کامن کنسرن رائٹ ناؤ. آج کل دیکھیں گے کشمیری میں دیکھ رہی ہوں 60 to 70% لڑکیوں پی سی او ایس, پی سی او ڈی پرابلم ہے. یہ تو ہے, یہ ریزن کیا ہے, پہلے کیوں نہیں یہ پرابلم ہوتی ہے, ریزن یہ جو ہماری ملاوٹ میں آ گئی ہے. جیسے ہم لیتے ہیں کوئی بھی آپ پروڈکٹ لیجیے, ٹیٹرا پیکس میں کوئی بھی آتا ہے, میں نام نہیں لوں گی, کوئی بھی جوسز اور سم تھنگ, ٹیٹرا پیکس پریزرویٹیوز اس میں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ ارلی مینارک ہمارا پیریڈ ارلی آ رہے ہیں لیڈیز میں. اور کیا دوسری پرابلم ہو رہی ہے, پی سی او ڈی, پی سی او ایس پرابلم ہو رہی ہے, وچ از ویری کامن رائٹ ناؤ. ہماری کیونکہ جنک فاسٹ فوڈ ہمارا وہ بہت کامن ہو گیا ہے. اس میں بتاتی ہوں کہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے مدر, شی ہیز ٹو لک, مطلب بچہ تو زیادہ اٹیچ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے, شی ہیز ٹو لک میرا بچہ کیا کھا رہا ہے. یہاں پہ میجورٹی پیشنٹ بوتھ آر ورکنگ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بچے کو پیسے دیتے ہیں, لیٹ اٹ بی 100 روپیز, کینٹین میں کچھ کھانا ہے, وہ پینز نہیں لے پا رہے ہیں وہ بچے کو دیکھنے کے لیے کیا ہے, اچھا پیزا برگر گھر پہ بنا کر دو, ہائیجینک ہے وہ دے دو آپ ان کو. نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ, پی سی او وہ لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارا جو اسکرین ٹائم آ گیا, بچوں کی بات کرتی ہوں, اسکرین ٹائم, موبائل پہ بچے ہوتے ہیں, باہر فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بہت کم ہوتی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے ہر کسی کے لیے, میں نہیں بولی بچے کے لیے, ایوری ون, ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ فزیکل ایکٹ, کم سے کم 45 منٹس کا تو ٹائم دیجیے, اسکرین ٹائم تھوڑا سا کم دیجیے, باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس آپ کیجیے. میں یہاں پر آپ سے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کے سوال کا میں جواب دوں, یہ جو نیوٹریشن ہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ, ہماری جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ اپنے شیرخوار بچے کو گھر میں چھوڑ کر یا ماں کے پاس یا باپ کے مدر ان لا کے پاس اور خود جاتی ہیں کام کرنے میں, جبکہ اس کی اپنے پستانوں میں جو دودھ ہے وہ بھرا ہوتا ہے, جو لیک ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اور گھر پر جو اس کی نانی ہوتی ہے یا دادی یا کوئی بھی اس کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس بچے کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں صحت مند ماں, صحت مند بچہ, یہ سارا ڈھکوسلا میری نظر میں. بھائی آپ لوگوں نے کس دفتر میں, کس سکول میں, کس ہاسپٹل میں ان شیرخوار بچوں کے لیے کوئی فیسلٹی رکھی ہے جہاں یہ بیچاری عورت اس بچے کو ساتھ لے جائے اور وہاں اس کو دودھ پلائے؟ میں جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اپنے ہاسپٹل میں نے اتنی بار ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ رکھ لیجئے, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنے چاہے کوئی بھی ورک پلیس ہو وہاں ماں کے ساتھ بچے کو چاہے وہ کسی نینی کو رکھتی ہے وہاں پر, سو دیٹ شی کین گو ان بٹوین اینڈ لیکٹیٹ دا بیبی. کیا اس کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ بیکاز وی آر ویمن, ہماری آواز تو کوئی سنتا نہیں ہے. میں جو کوئی بھی یہ اگر کوئی افسر صاحب ہیں یا کوئی بھی گورنمنٹل آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے, ان سے گزارش کروں گی کہ اس معاملے کو سیریسلی لیں.
پہلے تو اس عورت کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ وہ بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہے، پھر اس کا اپنا دودھ ضائع ہو رہا ہے، اور پھر وہاں پر گھر میں اس بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے. تو ان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہر کسی ورک پلیس کو ہیلدی بنائے، ایسا بنائے. یہ تو سرکار کا یہ ہے، ایک دائتو ہے، ایک فرض ہے کہ اس کے جو سٹیزنز ہوں، اسپیشلی دا وومن، وہ خوش ہوں، ان کی صحت کا اوورآل خیال. یہ تو بچپن سے ہی شیر خوارگی سے ہی یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا جو جیسے یہ کہہ رہے تھے آپ کہ جو ڈائٹ کا خیال، پھر جب یہ سن بلوغیت آتا ہے، اس میں ہمارے بچے آج کل 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ میں کچھ کھانا نہیں ہوتا، وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں کچھ پھر اوپر کا کھانا کھانے کے لیے. تو یہ ہمارے ٹیچرز کو جتنے بھی پہلے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر وہ کالج جا رہے ہیں تو پھر ان کو ٹیوشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ خامی ہے. سرکار کو بیٹھ کر تو یہ سوچنا ہے کہ پھر اگر ان کو کھانا بھی دینا ہے، ہیلدی دینا ہے، گھر کا کھانا دینا ہے. جب ہم بچپن سے ہی اس کو ہیلدی فوڈ دیں گے تو obviously پھر بڑے ہو کے وہ ہیلدی ہی رہیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں ایز اے ڈاکٹر، یہ جو پی سی او ڈی ہے، اس میں جو ویٹ، دیر از اندر ویرائٹی آف پی سی او ڈی جو لین ہے، وہ تھن ہوتی ہیں، وہ موٹی نہیں ہوتی ہیں، مگر ان کو بھی، بلکہ یہ فارم ہے پی سی او ڈی کا، یہ اوبیز فارم سے زیادہ ریزسٹنٹ ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو یہ ہماری جو مدرس ہیں جن کی ایڈولسنٹ بچیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں پر کون قسم کا پی سی او ڈی ہے، اور اسی حساب سے ان کا علاج رکھنا ضروری ہے. میم بات کریں گے، اگر ایک ویمن ہیلدی نہ ہو اور اس کی ہیلتھ امپیکٹ ہو تو ہو ول بی امپیکٹڈ مور؟ فیملی زیادہ امپیکٹ ہو جائے گی اس کی ہیلتھ اگر خراب ہوئی، یا اس کے ہسبینڈ، کون سب سے زیادہ امپیکٹ ہو جائے گا اس کی ہیلتھ سے؟ شائستہ جی، آپ تو کافی بار آپ نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، وہاں آپ نے کیا سنا ہے کہ جو ہی آکسیجن کی جو لیول ہے وہ کم ہو جائے، پہلے آپ وہ ماسک اپنے پر صحیح بات ہے، تبھی جو ہے وہ آپ اپنی سواری آپ کے سامان کی خود ذمہ دار. پہلے وہ یہ جو ہے نا یہ کنسپٹ آف سیکریفائشل بن گئی ہے آج فیمیل، جس کو کہتے ہیں شر مول کھیا ہر وول پانون. دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ. اونلی اے ہیلدی مدر کین ٹیک کیئر آف ہر چلڈرن، آف ہر فیملی، چاہے شوہر اس میں ہوں. پہلے تو میں کہوں گی شوہر کا بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا لازمی ہے، ان کا اس کے اپنی بیوی کا خیال رکھنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا بیوی کا شوہر پہ. اٹس ناٹ اونلی ون سائڈڈ. اور پوری فیملی کا جو ابھی بھی ہمارے گھروں میں چلن ہے کہ پہلے بچے کھاتے ہیں، پھر مرد حضرات کھاتے، مرد حضرات، پھر عورتوں کی باری ہوتی ہے جو بچہ کھچا. دیٹ انٹائرلی دیر ہیز ٹو بی اے، جس کو کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ. عورت کو اپنے آپ کو سیکریفیشل گوٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ پہ گئی، اٹ واز میں فیس بک پہ پوسٹ دیکھا تھا کہ ایک وومن تھی، مطلب ہر کوئی مطلب بچوں کا کیئر، ان کو پک ڈراپ کرتی تھی، ٹیوشنز دیتی تھی بچوں کو، فیملی ان لاس کی ہیلپ کرتی تھی، ہسبینڈ کی، مطلب ایوری تھنگ وہ مینیج کرتی تھی. سڈنلی شی واز ڈائگنوزڈ ود بریسٹ کینسر. آپ نے دیکھا ہوگا. تو بریسٹ کینسر تو کیا ہو گیا، ہونے کے بعد شی ڈائڈ. تو ریپلیس، مطلب میں کہہ رہی ہوں ریپلیس کیسے ہو رہا ہے؟ ریپلیس کیئر، جیسے بچوں کو پک اینڈ ڈرائیور رکھ دیا، کیئر ٹیکر رکھ دی ان کے لیے، ہاؤس ہولڈ کے لیے ہاؤس ہولڈ ہیلپر رکھ دیا گیا، ایوری تھنگ گاٹ ریپلیس. لیکن جو اس کی جو ہیلتھ ہے وہ تو گئی. اگر وہی ٹائم، وہ میں نہیں بول رہی ہوں، کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دینا از امپورٹنٹ. جو بھی آپ کو جو ٹھیک لگتے ہیں، واک ہے، جم ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے. کیونکہ ہیلتھ، جب آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. ہم بات کریں گے کہ آفٹر پریگنینسی جو باڈی ڈی شیپ ہو جاتی ہے، واٹ از دا مین ریزن فار دیٹ؟ کیا ویمن کو لگتا ہے کہ اب جی ایک بیبی یا 2 بیبی کا ہو گیا، بس اب میری لائف ختم ہو گئی، یہی پہ اتنا ہی تھا میری ریسپانسبلٹی؟ بیسکلی بات یہ ہے، دیکھیے یہاں پہ کشمیر میں ایک مت ہے کہ 40 دن آپ کو سوپ لینا ہے، آپ کو کوئی فروٹ نہیں لینا ہے، آپ کو دہی نہیں لینی ہے، آپ کو واک نہیں کرنا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. کیونکہ اگر میٹ دیں، کانسٹیپیشن کنٹینیوسلی آپ پروٹین دے دو، کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوگی. باقی پورے انڈیا میں یہ سب ہو رہا ہے ابھی، پورے انڈیا میں یہ مت ہے کہ نہیں، ایسا کوئی مت نہیں ہے. ٹھیک، ایسا یہ مت ہے، یہ ہمیں دور کرنا ہے. کیسے کرنا ہے کہ آپ وہ آئی
ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے, اس کی جو ڈائٹ ہے بیلنس ڈائٹ ہوگی, تب بھی تو دودھ کی سکریشن ہو جائے گی. آپ خالی ان کو سوپ دے رہے, اور یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ 21 دن تک ایک ٹائم کا کھانا بند کر دو. آئی ہیو سین دیٹ پیشنٹ کر رہے ایسے, ایک ٹائم کا کھانا نہیں, ایک ٹائم روٹی دے دو, یا پھر ایک ٹائم دے دو نہیں مت کھانا. آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن یہ چیز ہے بیلنس ڈائٹ ہونے چاہیے, اس میں سیلڈ بھی ہونا چاہیے, جوسز بھی ہونے چاہیے, ہوم میڈ فریش جوسز ہونے چاہیے. نو ڈاؤٹ پروٹین کا انٹیک ہے, آپ پریگنینسی میں زیادہ ہے تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے. ملک, کیلشیم, وہ چیزیں ہیں جو چیزیں اس پہ وہ ڈپرائیو ہو رہی ہے, تو اس کی شیپ اینڈ واک میں نے بولی کنٹینیوسلی 1 منٹ کا کرنا ہے. میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی, لائک پہلے تو بہتر ہے جوس سے کہ ہول فروٹ کھایا جائے, کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے وچ از ویری بینیفیشل. دوسرا, ایکسرسائز کا رول اسینشیل ہے. ہمارے یہاں میم ایسا ہے کہ بس 40 دن بس بستر لے کے بیٹھ جاؤ. 40 دن نہیں, 3 months. آئی ہیو سین پیشنٹ جو 3 مہینے تک ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. 40 دن تک تو ٹھیک ہے کیونکہ باڈی کو ریجنریٹ ہونے میں اور اپنی اسٹل شیپ میں جانا, مگر دیٹ ڈزنٹ مین یو آر بیڈ ریڈن. اس سے تو کمپلیکیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہماری پورے جسم میں یہ جو ہے خون کا دورہ نہیں رہے گا. آپ دیکھیے پیوپیریم میں یا ان 40 لوستون چھس ونان کٲشِر پٲٹھۍ چھُ خوٗن گژھان منجہِ منٛز زنگن منٛز, تَتھ چھُ بنان حظ کلاٹ یُس زن کُنہِ تہِ جایہِ ہیٚکہِ باڈی منٛز روٗزِتھ. مثلاً اگر لنگسن منٛز گوٚو سُہ ڈپازٹ, شُش نٲرِس منٛز گوٚو بنیو أتھی, اَتھ چھُ بنان پلمری ایمبولزم, پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. سو یہ جاننا بہت ضروری ہے دیٹ ایکسرسائز ہیز ٹو بی اے پارٹ آف وومنز لائف رائٹ فرام دا ایڈولسنس, جورنگ پریگنینسی بھی, آفٹر پیریم بھی یہ اسینشیل ہے. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ڈیلیوری ہو تو اب آپ 40 سال کی لگو گے, نہیں. کنسیپٹ یہ ہے کہ 3 مہینے کی ڈیلیوری کے بعد لگنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ نے ڈیلیوری. جیسے میم ساؤتھ میں کیا ہے, یا انٹرنیشنل فارنس کی بات کریں, وہ بالکل ان کو 1 مہینے کے بعد لگتا ہی نہیں ہے, دے نارمل ورک کرتے ہیں, وہ پھر نارمل ورک پہ نکلتے ہیں. بیکاز اس میں بہت ہی صحیح غذا, اور پھر کچھ چیزیں ہیں جیسے 9 مہینے آپ چاہے کتنی بھی شاندار غذا کیوں نہ کھائیں, آپ کے لیے ساری غذا میں جو حیاتیات ہیں, چاہے آئرن ہے چاہے کیلشیم ہے, وہ غذا یہ نہیں ہوتی ہے پوری بایو اویلیبل نہیں ہوتی ہے جسم کے لیے. تو ہمیں آئرن اور کیلشیم یہ ایک ریکمنڈیشن ہے. ایک تو ہوتا ہے پروفیلیکٹک, یعنی جب جو کھانی ضروری ہے تاکہ یہ خون کی کمی نہ ہو. دوسرا ہوتا ہے تھراپیوٹک, اگر خون کی کمی ہے تب دینا ہوتا ہے. یہ آئرن یہ ہم شوقیہ نہیں لکھتے, یہ گژھان لیڈیز گژھان گھر تھوان تتہِ طاقتس ڈاکٹر لیکھان یمن کیا بھائی. اس کے پیچھے مطلب ہزاروں سوری مطلب سینکڑوں سالوں کی تحقیق ہے, جس کے جو یہ دوائیاں کھانی بہت ضروری ہیں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی خون کی کمی نہ ہو. اور آپ ڈیلیوری کے وقت, جو ڈیلیوری کا جو بار ہے اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سیزیرین ہے 1 لیٹر بلڈ ضائع ہوتا ہے, یا نارمل ڈیلیوری تو کم 300 سے 500 ml کا بلڈ لاس ہونا, اور وہ اگر کسی کی خون کی کمی ہے وہ کہاں برداشت کر, تو سیدھے اس کے لیے قبر کا منہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ 9 مہینے وہ اپنا علاج اچھی طرح سے کرے. اور سن بلوغیت کے وقت بھی میں نے آپ کو کہا, اگر ماہواری زیادہ ہو رہی ہے بچی کو یا ڈیلیڈ ہو رہی ہے, وہ پی سی او ڈی کا پہلا ایک سمٹم ہے, اس وقت ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں, سامنے آنا, چھپانا نہیں, فیس کرنا. اور میم نے جیسے بولا خون کی کمی, انیمک 57% آف دا انڈین وومن دے آر انیمک. اور پریگنینسی میں تو زیادہ لاس ہوتا ہے, تو آئرن کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. 1800 mg آئرن کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. میم ہمارے یہاں ایک متھ بھی ہے کہ 40 ڈیز تک شاور نہیں لینا ہے آفٹر پریگنینسی. یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے, یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے. ہم تو سیزیرین کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جب تک ہم سوچر ریموو کرتے ہیں کہ آپ اسپنجنگ کرو, گرم پانی لو, اس میں ٹاول لو, پورے جسم کو اسپنجنگ کرو, اور پھر 40 دن تک تو مائی گاڈ دین اٹس اے پرابلم. دین 10 دن کے بعد اگر آپ کچھ یہ جو ہوتے ہیں واٹر ریزسٹنٹ پیک لگا کے اپنے وونڈ پر, آپ پھر نارمل ڈیلیوری کا تو کوئی سوال ہی نہیں. مین ریزن کیا ہے انڈیا میں کیوں ایک ویمن کی ہیلتھ کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو گو ٹو دا روٹ کاز. اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے, اے وومن از اے سیکنڈری سٹیزن ان آور سوسائٹی.
उसकी जो ज़रूरियात हैं, जो उसके जो मैं कहूँगी सबसे बैक बर्नर पर हैं अभी भी, और इसके लिए यू सी वी डोंट हैव टू एक्ट एज डैमसेल्स इन डिस्ट्रेस कि कोई बाहर से आएगा हमें बचाएगा. वी हैव टू गेट अप, शेक आवर दिस inertia and raise our children, both boys and girls, as aware, educated young adults. इसमें सिर्फ हम लड़कियों को कहते ये मत खाओ, वो मत खाओ, where you tree gatsun, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, where you tree gatsun. ये जो डर है, ये जो suppression है, it must go. Let her live a full abundant life, and at the same time you have to give correct values to your male child कि what is the importance of a female, कि आपके लिए कितना लाजमी है अपनी बहन की इज्जत करना, उसकी हेल्प करना, किचन में आना एक टाबू है. किचन में जाने से मर्दों को, हमारे लड़कों को जाने से एक लगता है मर्दान की खत्म हो जाती है. मैम मस्ट गो. आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि जो लड़की के फेजेस आ जाते हैं तो मेन व्हाट इज द कंक्लूड हम करेंगे इस चीज को कि व्हाट आर द मेन डाइट्स अ फीमेल शुड टेक. देखिए एडोलसेंस की बात करेंगे हम, ठीक है, तो उसमें कैलोरी रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको बोला वुमेन की 2000 किलो कैलोरीज है, वहाँ पे 2200 टू 2400 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है. उसमें क्या है आपका, उसमें न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वुमेन की हेल्थ में. न्यूट्रिशन में क्या है, बैलेंस्ड. अर्ली मॉर्निंग में एग होना चाहिए, रोटी, कोई भी चपाती, ओट्स आया है हमारे, या मखाना, आजकल बहुत सारी चीज़ें आए हैं, वो इंट्रोड्यूस करना है डाइट में. फ्रूट्स, हमारे सैलड्स है वो करने हैं, फिश, वो अच्छा हमारा सोया चंक जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ वो उस पर बहुत अच्छा क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होता है, वो डाइट में इंट्रोड्यूस करना है. ठीक है. जो बच्चियां होती है 10 से 15 साल की तक, मैम उस टाइम कौन कौन सा डाइट जो है उनको लेना चाहिए? जैसे कैल्शियम है, बोलते हैं कि कैल्शियम की 20 इयर्स के बाद ही कैल्शियम डेंसिटी, बोन डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, तो कैल्शियम इंटेक का देना है इनको. कैल्शियम दूध है हमारा, पनीर है हमारा, हमारे बीन्स है, सोया चंक्स है, वो डाइट में इंट्रोड्यूस करने हैं हमें. ठीक है. सेम ऐसे स्टेजेस प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने बोल दिया रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा हम दे देंगे, बट देना है, ऐसा नहीं है सिर्फ चावल चावल एंड चावल, बाकी चीज़ें भी न्यूट्रिएंट्स हमें लेने हैं. ठीक है. फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, वो इंट्रोड्यूस करना है. वो किस में है हमारे, जैसे कैप्सिकम है हमारा, कैप्सिकम इंट्रोड्यूस करो उसमें. लेडी फिंगर है वो इंट्रोड्यूस करो डाइट में. वेजिटेबल्स भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज हमारा नॉन वेज आइटम, वो भी इंपॉर्टेंट है. एक बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए. कश्मीरियों का ब्रेकफास्ट बड़ा हमारा चाय रोटी, जबकि अगर उसके बदले में घर की रोटियां बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटे की, बॉइल्ड एग देते हैं, एक सेब खाते हैं, एनफ. ब्रेकफास्ट सबसे हेवी होना चाहिए एंड देन ग्रेजुअली कम और हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल उससे उल्टा ही है. सही बात है मैम. जो अगर हम दूर दराज गाँव की बात करें, वहाँ की फीमेल्स बहुत सारा काम करती है, घर का भी काम करती है, कुछ तो उसमें वर्किंग भी होती है, और ज़्यादातर वो ज़मींदारी ही करती है, तो मतलब वो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं. तो उस चीज़ में उनको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट दे कैन बी अ हेल्दी, दे कैन बी अ फिट? यूसी मैं आपको बता दूं कि चाहे हॉस्पिटल हो या पेशेंट जो क्लिनिक पर आते हैं, वो जो कामरज दूर मेरा नारायण जांगन दाग, इसमें मैं उनके हस्बैंड को भी बुलाती हूँ कि लाइक शी डोंट कंसिडर हर एज अ मेड. लाइक अगर आपको खेतों में जाना, इतने बड़े भारी आप उठाते हो, दैट विल अफेक्ट हर. जो स्पाइनल एक्सिस है, स्पाइनल बोन्स ऑल्सो, जो सही तौर पर जो काम है वो आप करो, लेकिन उसकी जो आराम का पीरियड है वो भी उसको लेने दो. जो सही खाना है वो देखो, ये कुछ खाती भी है, मतलब यहाँ पे एक मैन का जो है मल्टीपर्पज वर्कर, उसको ऐसा मत रहने दो भाई. उसकी अगर आपको मजदूर, उससे बेहतर होगा कि ठीक है कि एक्सरसाइज का भी एक अहम रोल है, और ये आपको मतलब मानना पड़ेगा. जो घरेलू औरतें हमारी गांव में, उनकी सेहत हमसे अच्छी होती है, मगर इतना भी नहीं कि लाइक मेड समझ ले. सही बात है मैम. मैम यहाँ पे हम कहेंगे कि मतलब एक मैन का जो है बहुत ही अहम रोल प्ले होता है एक वीमेन को हेल्दी, डिप्रेशन फ्री रखने में. तमाश वुचुन कि वाला एक वीमेन को मैंने उचमा उचने, ही हैज टू पार्टिसिपेट इन द वेलबीइंग. वीमेन को भी आगे आना है, अपने
फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनको खुद को देनी है. देन अगर वो फिट होंगे डेफिनेटली वो पूरे फैमिली को, वो पूरे परिवार को फिट रख सकती है. ठीक है मैम. मैम आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. इंशाल्लाह आपसे शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच. आपने अपना कीमती वक्त इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन तक पहुंचाई. थैंक यू सो मच मैम. नाज़रीन आज के प्रोग्राम में से आपको इजाजत लेना चाहेंगे. इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी कुछ नए मेहमान, कुछ नए टॉपिक के साथ. जब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ व नासिर. शुक्रिया.